बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज आपसे कुछ गुफ्तगू करते हैं जनाब पाकिस्तान से ताल्लुक़ है उनका, और कुछ ख़बरें डिसइन्फॉर्मेशंस भी फैलाई जा रही हैं और कुछ ख़बरें सही भी हैं। और इन डिसइन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे वो कहते हैं कि नकल मारने के लिए अक्ल बहुत ज़रूरी होती है। एक छोटी छोटी ख़बरें पहले मैं आपको दूंगा और उसके बाद फिर मेन ख़बर है उसकी तरफ आते हैं कि मामला क्या चल रहे हैं जनाब। ख़ास तौर पे एक सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे, एक मौलाना है बारिश, उन्होंने एक इंटरव्यू इज़राइल टीवी को दिया है और इज़राइल टीवी को इंटरव्यू दे के उन्होंने सोशल मीडिया पे डाल दिया। और उसमें उन्होंने क्या कहा है, उसमें उन्होंने जनाब ये क्लेम किया कि एक एशियाई मुल्क के वफ़द ने दौरा किया है, इज़राइल का खुफिया दौरा, और उसमें जो सारे ताने बाने इशारे हैं वो हैं मौजूदा हुकूमत यानी कि पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान के हुकूमती अहदेदार ने एक विज़िट किया खुफिया, और वो जिस शख्स ने विज़िट किया वो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर है, पाकिस्तानी पासपोर्ट उसके पास नहीं है, लेकिन वो मौजूदा हुकूमत में अहदेदार है। ये जो ख़बर मैं आपको बता रहा हूँ। और ये लंदन जाते हैं साहब, लंदन से फिर इज़राइल का विज़िट करते हैं, तेल अवीव जाते हैं, वहाँ पे उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है, अहम पैगामात पहुँचाए जाते हैं। ये मुबैना तौर पे एक वीडियो मौजूद है सोशल मीडिया पे, और अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पे ये ख़बरें मौजूद हैं। वो सारे का सारा स्क्रिप्ट भी आ गया उर्दू का, वो मैं सारा आपको बता देता हूँ कि उसमें क्या क्या है। नंबर 1 ये कहा गया जी जनाब कि पाकिस्तान के एक हुकूमती अहदेदार ने एक विज़िट किया। वो हुकूमती अहदेदार जो है वो पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी नैयाद, वो बरतानवी शहरी है, बरतानवी पासपोर्ट है। वो यहाँ से लंदन जाते हैं, लंदन से आगे इज़राइल जाते हैं, और इसराइल जाके तेल अवीव, वहाँ पे उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है, वो पैगाम पहुँचाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, और उनके साथ कुछ और लोग भी थे। फिर उस वीडियो में ये भी कहा गया है कि जनाब यहाँ तक बात हो गई। अब इतनी बात वो स्टार्ट में बताते हैं, ये साहब जो है, हो सकता है हम आपको दिखा भी दें, उसका थोड़ा सा अक्स दिखा देंगे। तो उसमें उन्होंने एक ट्वीट भी किया। अब इसी तस्वीर को लेके ये I24 टीवी चैनल है, गालिबन इसराइल 24 न्यूज़ चैनल है, तो उसमें मरीम नवाज़ साहबा ने क्या किया, मरीम नवाज़ साहबा ने इसको लिया, इस वीडियो को, और ट्वीट कर दिया, और ट्वीट करके बता दिया कि जनाब ये वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो हैं और उनके एडवाइज़र ये क्या कर रहे हैं, कि ये क्या हो रहा है इसराइल के बारे में, ज़रा सुनिए। साथ वो टैग कर दिया वो वीडियो। अब उसके बाद ये कुछ अर्सा चलती रही तो उसमें हुआ ये कि उनको किसी ने कह दिया होगा कि ये बहुत बड़ा इमरान ख़ान हुकूमत के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा हथियार आ गया, इसको ज़रा कर दें, फैला दें, क्योंकि मिलियंस की हिसाब से उनके फॉलोअर्स हैं मरीम नवाज़ साहिबा के। फिर सोशल मीडिया टीम ने भी वायरल कर दी। उसके बाद ये हुआ कि आगे जाके वो क्या कहते हैं आगे जाके वो ये कहते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में भी नवाज़ शरीफ साहब ने भी 2 दफ़ा ये वफूद भेजे थे इसराइल, और पैगामात दे के भेजे थे। फिर उसमें मज़ीद आगे जाके कहते हैं कि जनाब ये बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी ये काम किया था, और उन्होंने भी रवाबित इसराइल के साथ बैकडोर चैनल पे रवाबित की कोशिश की थी। परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में भी ये हुआ था। उस वक्त खबरें भी आ गई थी कि जनाब पेरिस में मुलाकात भी हो गई, वज़ीर ख़ारजा हमारे थे कसूरी साहब, खुर्शीद कसूरी साहब। फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब का भी हो गया जनाब टाकरा किसी इसराइली अहदेदार के साथ। तो ये उस वक्त भी खबरें आ रही थी, और नवाज़ शरीफ साहब और ये। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं। अच्छा, ये जब हुआ ना, जहाँ पहले तो यही सुन लें। अब इस वीडियो में जब पता चला कि भाई इसमें तो किसी ने बताया मरीम सफदर साहिबा को कि जनाब इसमें तो नवाज़ शरीफ साहब का भी जिक्र है, आपके वालिद मोहतरम का, तो इसको फ़ौरन डिलीट करें। लिहाजा उन्होंने फौरी वो वीडियो जो है वो डिलीट कर दी। लेकिन जाहिर है जी, एक चीज़ आ गई रिकॉर्ड पे तो वो आ गई। एक तो ये हुआ। अब ये जो मैं आपको बता रहा था कि इसराइल के साथ हमारे सफारती ताल्लुकात नहीं हैं, ये बात कन्फर्म है। ना हमने उनको तस्लीम किया है, ना उन्होंने हमें तस्लीम किया, ना हमारे मुल्क में उनका सफारत खाना, ना हमारा सफारत खाना उनके मुल्क में है। ये तो हो गया
ایک بات، لیکن اس کے باوجود پاکستان اور اسرائیل کے کیا تمام ملک ایک دوسرے کے ساتھ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ رابطے میں ضرور رہتے ہیں، اور وہ تو دشمن ملک ہوں وہ بھی رابطے میں رہتے ہیں۔ تو ماضی میں بھی ایسا ہو چکا ہے۔ فار ایگزامپل ایک دفعہ مجھے دفتر خارجہ کے ہی ایک اہم عہدیدار نے بتایا، انہوں نے کہا جی ایک دفعہ ووٹ ہمیں چاہیے تھا، اور چونکہ اس وقت پاکستان جو الائے تھا امریکہ کا، اور امریکہ کا الائے تھا تو پاکستان کو ایک فورم پہ ووٹ چاہیے تھا، تو پاکستان کا جو ووٹ کم تھا وہ اسرائیل نے دیا پاکستان کو۔ تو اس کے بعد وہ جو ہمارے ادھر تھے یو این میں مستقل مندوب پاکستان کے، وہ حیرت زدہ رہ گئے کہ یہ کیسے؟ تو اسرائیل نے کہا جناب ہمیں امریکہ نے کہہ دیا تھا کہ ہم آپ کو ووٹ کریں، تو لہٰذا ان کے کہنے پہ ہم نے آپ کو یہ ووٹ دیا ہے۔ تو یہ چیزیں بھی ہوتی رہتی ہیں مختلف فورمز پہ۔ تو لہٰذا ایک تو یہ ایک جو ہوا ہینڈ، یہ خبر درست ہے غلط ہے اس بات کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، لیکن ایک ویڈیو آئی، اسی لیے کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ہر چیز ہے وہ فوراً ہی کود جانا چاہیے، بچنا چاہیے کہ جناب معاملات خراب نہ ہو جائیں۔ اب دوسرا جناب آتے ہیں چیزیں جو ہیں وہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب وہ پہنچے ہوئے ہیں یو اے ای، 2 دن کا وزٹ تھا، اور یہ یو اے ای نے جب سے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے اس کے بعد کسی بھی اعلیٰ عہدیدار کا پاکستان کی طرف سے یہ پہلا وزٹ ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کا وزٹ ہوا، وہاں پہ وہ دبئی کے فرمانروا سے ان کی ملاقات ہوئی شیخ محمد راشد المختوم سے، اور اس میں وفود کی سطح پہ بھی بات ہوئی، 1 on 1 بھی ہوئی، اور خاص طور پہ اس میں کیا ہوا، اس میں یہ بات ہوئی کہ جی نمبر 1 تو ہمارا ایشو یہ چل رہا ہے کہ پاکستانیوں کے ویزے بند کر دیے گئے ہیں، وزٹ ویزا، ورک ویزا، تمام جو ہیں ویزے بند کر دیے گئے ہیں۔ آلریڈی جو کام کر رہے ہیں بس وہی کر رہے ہیں، اور وہاں پہ بھی تھوڑی سی سختی ہوئی ہے خاص طور پہ، اور اس کا وجہ میں نے بتا دی تھی کہ ایک انسیڈنٹ ہوتے ہوتے رہ گیا، وہ یو اے ای گورنمنٹ نے پاکستان کے ساتھ شیئر کیا، انٹیلیجنس ایجنسیز نے شیئر کیا، تو وہ چیز، اور اس میں ایک تیسرا ملک انوالو تھا، تو یہ بھی ہوا۔ تو اس کے بعد سے یہ کام ہے، تو پہلی پرائیورٹی تو یہی تھی کہ یہ کام نہ کیا جائے اور پاکستانیوں کے ویزے بند نہ کیے جائیں، کیونکہ انڈیا کے بند نہیں ہیں اور پاکستان کے بند کیے ہیں، اور وجہ کووڈ بنائی ہے، کووڈ ہے نہیں، کووڈ انڈیا میں سب سے زیادہ ہے، لہذا ایک یہ چیز کی گئی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ معاملات خوش اسلوبی سے آگے بڑھائے جائیں، اور اس میں جو ہے جو بات کی گئی، جو گفتگو، جو اعلامیہ جاری کیا گیا، اس کے اکارڈنگلی یہ کہا جا سکتا ہے کہ کچھ بہتری کی توقع ہے، لیکن فی الوقت نہیں، کیونکہ اس وقت میں نے آپ کو یہ بتا دوں کہ وہاں پہ یو اے ای میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد اسرائیلی وفود بہت زیادہ آ رہے ہیں، اسرائیلی سٹیزن بہت آ رہے ہیں، اور وزٹ ویزے پہ آ رہے ہیں، اور وہاں پہ کوئی خطرہ ہے کہ کہیں کوئی تصادم نہ ہو جائے، یہ بھی ایک لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا نہ ہو جائے، تو وہاں پہ کچھ سیکورٹی کا، جاسوسی کا ایک سسٹم نیا وہاں پہ لایا جا رہا ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ایسا نیٹ ورک سے، ایسے سسٹم سے جوڑ دیا جائے کہ تمام شہری، تمام گاڑیاں وہ مانیٹر ہوں اور ان کی موومنٹ مانیٹر ہو۔ تو یہ ایک ایکٹیویٹی چل رہی ہے، تو دیکھتے ہیں جناب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کی بات کس حد تک سنی جائے گی، کس حد تک نہیں سنی جائے گی، آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان نے جناب سعودی عرب کو $1 ارب واپس کر دیے ہیں، اور $1 ارب جو ہے وہ اگلے مہینے واپس کر دیا جائے گا، اور اس طریقے سے جو سعودی عرب نے $3 ارب ڈپازٹ کروائے تھے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں، وہ سب کے سب واپس چلے جائیں گے، اور اس میں ابھی تک سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان تعلقات جناب سرد بحری کا ہی شکار ہیں، کیونکہ ورنہ یہ $3 ارب سعودی عرب کی اکانومی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے، $3 ارب کا معاملہ، لیکن چونکہ تعلقات تھوڑے سے کشیدہ ہوا ہیں، تو چائنا نے بیل آؤٹ کیا جناب ایک کمرشل لون کے ذریعے، اور سعودی عرب کو واپس، اور اسی طریقے سے یو اے ای کے بھی کچھ اماؤنٹ رہتی ہے، وہ بھی پاکستان یہی سوچ رہا ہے کہ جناب اس کو بھی واپس کر دیا جائے،
اور ایک اور بھی بتا دوں کہ کرونا کا معاملہ ہے جناب، کرونا سے صورتحال خطرناک ہوتی جا رہی ہے، اور امریکی وزیر خارجہ مائیکل پومپیو وہ بھی کرونا کا شکار ہو گئے ہیں، پھر فرانس کے صدر، فرانس کے وزیر اعظم، ان کو بھی کرونا ہو گیا ہے، پھر ہمارے دوست طارق محمود ملک صاحب ہمارے کولیگ رہے ہیں جناب، ARY میں رپورٹر رہے ہیں، اور آج کل وہ ہم نیوز سے وابستہ تھے، اب وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور کرونا جو ہے وہ خطرناک صورت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ احتیاط کیجئے، بھرپور احتیاط کیجئے، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے اس سے بچنے کا۔ اور جو اچھی خبریں، ایک اچھی خبر جی میں آپ سے ایک شیئر کر لوں، اور وہ یہ ہے کہ خاص طور پہ انڈیا سے آئی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کسانوں کی تحریک چل رہی ہے، اور انہوں نے پورا ملک کو مفلوج کیا ہوا ہے، خاص طور پہ سکھوں نے، اور اب اس سے نکلنے کا ایک حل نکالا گیا ہے کہ اسٹیٹ کی رٹ بھی برقرار رہے، اور فیس سیونگ بھی ہو جائے، اور محفوظ راستہ بھی مل جائے۔ تو یہ سپریم کورٹ میں، انڈین سپریم کورٹ میں یہ معاملہ گیا جناب، مختلف درخواستیں دائر کی گئیں، اور اس درخواستوں کی جو سماعت ہوئی چیف جسٹس SA بوہڈے کی سربراہی میں جی، اور انہوں نے اس کی سماعت کی، اور انہوں نے بھارتی حکومت کو یہ تجویز دی ہے کہ جناب وہ ان زرعی قوانین پر عمل درآمد روک دے، اور یہ انہوں نے تجویز دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بدھ کو یہ سماعت کرتے ہوئے کہا تھا کہ بات چیت سے کوئی نتیجہ نکل رہا ہے، یہ گورنمنٹ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ دی گئی تھی، اور اس لیے سماعت مؤخر کر دی گئی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ یہ سیریس ایشو ہے جو سپریم کورٹ، انڈیا کی سپریم کورٹ نے کہا، اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے گجرات میں خطاب کے دوران کہا تھا کہ مذکورہ قوانین کی پھر حمایت کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ واپس نہیں ہوں گے، لیکن انڈیا کی جو سپریم کورٹ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب اس قانون پہ عمل درآمد روک دیں، کیونکہ سچویشن گھمبیر ہوتی جا رہی ہے اور حکومت کے کنٹرول میں نہیں رہی۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتا دوں کہ اس میں شدت بھی آ رہی ہے، اور سکھ مذہبی رہنما نے خودکشی کر لی ہے، اور یہ خودکشی ہوئی ہے جناب ہریانہ کے درمیان سنگھو بارڈر پر، ایک سکھ مذہبی رہنما بابا رام سنگھ نے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی، اور انہوں نے خودکشی کی وجہ یہ بتائی، ایک نوٹ لکھا ہوا تھا کہ مذکورہ قوانین کے خلاف اور احتجاج کرنے والے کسانوں کی حمایت میں اپنی جان دے رہا ہوں، اور نوٹ کے مطابق وہ کسانوں کی بدحالی نہیں دیکھ سکتے، اس لیے وہ خودکشی کر رہے ہیں۔ تو یہاں تک سچویشن پہنچی ہوئی ہے، اور اب سپریم کورٹ جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ یہ معاملہ ذرا کسی طریقے سے حل کیا جائے، اور سپریم کورٹ کو بھی انڈیا نے ہی یہ کہا ہے، انڈین گورنمنٹ نے ہی کہا ہے کہ ہمیں اس مصیبت سے نکالیں۔ تو یہ جناب تھی اب تک کی خبریں، میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔